अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बी जनरल उर्दू जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDC 134। इससे पहले मैंने अकबर इलाहाबादी की नज़्म को तशरीह बताई थी और आज वो इकाई नंबर 8 था और आज इकाई नंबर 9 करेंगे। इकाई नंबर 9 ब्लॉक किताब की ब्लॉक 3 जो बुक आएगा वो उसमें आएगा। इकाई नंबर 9 है ना। तो इकाई नंबर 9 में इस्माइल मराठी की नज़्म के बारे में दिया हुआ है, उनके हालात ज़िंदगी, उसकी नज़्म निगारी, इन सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है ना। नज़्म के बारे में वो किस तरह नज़्म में आए उसके, और उसकी 2 नज़्म दी हुई है, एक आब ज़लाल और एक दिया हुआ है जो आब ज़लाल जो है वो एक लंबी नज़्म है और उसका तशरीह भी नीचे में दी हुई है बहुत अच्छी तरीके से। और दूसरा जो नज़्म है वो अच्छा ज़माना आने वाला है, वो दूसरी नज़्म है इस्माइल मराठी की, जो लंबी नहीं है लेकिन ठीक है ना। जो आब ज़लाल है वो थोड़ी लंबी नज़्म है जिसको आपको रीड करना है। तो चलिए आज हम रीड कर लेते हैं आब ज़लाल को सबसे पहले, उसके बाद हम उसकी जो तशरीह दी हुई है उसको रीड करेंगे। तो आब ज़लाल दी हुई है, खुदा ने दी है, इसको पहले जूम कर लेते हैं। खुदा ने दी है तुमको अकल व तमीज़, ज़रा देखो तो ये पानी है क्या चीज़। दिखाओ कुछ तबीयत की रवानी, जो दाना हो तो समझो क्या है पानी। ये मिलकर 2 हवाओं से बना है, गोरा खुल जाए गिरह खुल जाए तो फौरन हवा है। नज़र ढूंढे मगर कुछ भी ना पाए, जबा चखे मज़ा हरगिज़ ना आए। हवाओं में लगाया खूब फंदा, अनोखा है तेरी कुदरत का धंधा। नहीं मुश्किल नहीं मुश्किल अगर तेरी रज़ा हो, हवा पानी हो और पानी हवा हो। मिजाज उसको दिया है नरम कैसा, जगह जैसे मिले बन जाए वैसा। नहीं करता जगह की कुछ शिकायत, तबीयत में रसाई है नियाहत। नहीं करता किसी बर्तन से खटपिट, अगर एक सांचे में ढल जाता है झटपट। ना हो सदमे से हरगिज रेजा रेजा, ना हो जख्मी अगर लग जाए नेजा। ना उसको तीर से तलवार से खौफ, ना उसको तोप की बर मार से खौफ। तवाज़ा से सदा पस्ती में बहना, जफ़ा सहना मगर हमवार रहना। नहीं है सरकशी किसी से कुछ सरोकार, ना देखोगे कभी तुम उसका अनबार। खजाना गिर बुलंदी पर ना होता तो फवारे से वो बाहर ना होता। जो हल्का हुआ उसे सर पर उठाए, जो भारी हुआ उसे गवज्ता खुलाए। ना चलता ना गलता ना सड़ता, नेरा पानी नहीं हरगिज बिगड़ता। उसे बिच्छू दबाए या टोटोलो टोटलो, उसे छेड़ो उछालो या गन गुन गोलो। उसे रगड़ घिसो पीसो बहाओ, छीक लो दो मसल डालो दबाओ। किसी अवान से होगा ना मूद, वही पानी का पानी दूध का दूध। लगे गर्मी तो उड़ जाए हवा पर, पड़े सर्दी तो बन जाए पत्थर। हुआ हवा में मिल के गायब हो नजर से, कभी ऊपर से बादल बन के बरसे। हवा पर चढ़ के पहुंचे सैकड़ों कोस, कभी ओला कभी पाला कभी ओस। गहरे है भाप है पानी है या बर्फ, कई सेगों में है एक असल की सर्फ। उसी के दम से दुनिया में तेरी है, उसी की चाह से खेती हरी है। फूलों में फलों में फूल में हर पंखड़ी में, हर एक टहनी में हर बूटी जड़ में, हर एक रेशा में है उसकी रसाई। गजा है जड़ से कोनपल तक चढ़ाई। फलों का ना है उसी से ताज़ा चेहरा, उसी के सर पा है फूलों का सहरा। उसी को पी के जीते हैं सब इंसान, उसी से ताज़ा दम है सारे हवा। यही मादे को
پہنچاتا ہے رشید ہے، یہی تخلیق میں کرتا مدد ہے۔ عمارت کا بسایا اس نے کھیڑا، تجارت کا کیا ہے پار بیڑا۔ زراعت اس کی مارسی اشامی، زراعت کی بھی اوزاروں کا حامی۔ کہیں ساغر کہیں کھڑی کہیں جھیل، کہیں جمنا کہیں گنگا کہیں نیل، یہی پہلے زمین پر موزن تھا۔ نہ میدان تھا نہ پروت تھا نہ بن تھا، زمین سب غرق تھی پانی کے اندر۔ جدھر دیکھو سمندر ہی سمندر، زمین پوشیدہ تھی اس کے بغل میں۔ نہ تھا کچھ فرق جل میں اور تھل میں، نہ بستی تھی نہ ٹاپو تھا کہیں پر، اسی کا در دورہ تھا زمین پر۔ مگر دنیا میں یکسانی کہاں ہے، جو اب دیکھو تو یہ پانی کہاں ہے۔ یہاں ہر چیز ہے کروٹ بدلتی، ہر ایک کا حالات ہے چڑھتی اور ڈھلتی۔ کوئی سے ہو ہوا ہو یا ہو پانی، سبھی کو ہے بڑھاپا اور جوانی۔ رہا باقی نہ وہ پانی کا ریلا، اسے خشکی نے پستی میں دھکیلا۔ زمین آہستہ آہستہ کئی جوش، چھپائے مال کو جس طرح کنجوس۔ تیری کا جب کہ دامن ہو گیا چاک، تو خشکی نے اڑائی جا جا خاک۔ پہاڑ ابھارے ہوئے میدان پیدا ہوئے، میدان میں نگلستان پیدا۔ تری کا گوہ ابھی پلہ ہے بھاری، لڑائی ہے مگر دونوں میں جاری۔ کیا کرتے ہیں دونوں کاٹ اور چھانٹ، چلی جاتی ہے باہم لاکھ اور ڈانٹ۔ تری ہر دم چلی جاتی ہے اٹھتی، کبھی خشکی بھی ہے کایا پلٹتی۔ تری کا 3/4 میں ہے راج، تو خشکی 1/4 میں ہے آج۔ نہیں چلتی تیری تیر کی سینہ زوری، زمین ایک روز رہ جائے گی کوری۔ پہن رکھا تھا جب آبی لبادہ، موٹاپا بھی زمین کا تھا زیادہ۔ مگر اب دن بہ دن چڑھتی ہے خشکی، تری گھٹتی ہے اور بڑھتی ہے خشکی۔ کمی بیشی نہیں آتی نظر کچھ، بہت عمروں میں ہوتا ہے اثر کچھ۔ یہ ہو گیا نظم، ہے نا۔ اس کے بعد آ جائے گا اس کی تصریح جو کتاب میں دی ہوئی ہے نا۔ تصریح میں آ جائے گا انسانی زندگی میں پانی کی بڑی اہمیت ہے۔ بن پانی سب سون اور جل ہی جیون ہے، جیسی باتیں پانی کی اہمیت، افادیت اور ضرورت کو ثابت کرتی ہے۔ کائنات کی تشکیل اور مخلوقات کی تخلیق اور نشو و نما میں پانی کی حصہ داری سے سبھی بخوبی واقف ہیں۔ کھیتی باڑی، اناج سبزی، پیڑ پودے، پھل پھول، ندی تالاب کنویں، صاف صفائی، شفافیت اور پاکیزگی، صحت تندرستی، مکانات عمارات کی تعمیر، گرج کے روزمرہ زندگی کی ہر ایک کام میں پانی ہماری بہت کام آتا ہے۔ انسانی زندگی کی بقا اور سماج کی ترقی، کل کارخانہ، بجلی کی پیداوار، سائنسی تحقیقات کا انحصار پانی پر ہے۔ اسماعیل مرہٹی ایک اچھے انسان اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ انجینئر بھی تھے اور کامیاب استاد بھی تھے۔ انہوں نے کئی اہم اور مفید موضوعات پر سادہ و سلس زبان میں کامیاب اور پر اثر نظمیں لکھی ہیں۔ آب جلال کا شمار بھی ایسی ہی مفید، دلچسپ، معلومات افزا نظم میں ہوتا ہے۔ اس نظم میں پانی کی اہمیت و ضرورت کو سائنسی استدلال کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس نظم میں اسی امر کو ظاہر کرتے ہوئے وہ انسانوں سے مخاطب ہے کہ اگر تم دانا اور سمجھدار ہو تو اپنی طبیعت کی روانی یعنی تعمیری صلاحیتوں سے کام لے کر پانی کی اہمیت کو سمجھو۔ سائنسی نقطۂ نظر سے سائنسدانوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پانی 2 ہواؤں یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہے، اور ان کی یہ خوبی بھی ہے کہ یہ جہاں ٹھنڈا ہو کر برف کی صورت جم جاتی ہے، وہیں گرم ہو کر بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، یہاں فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی مادی شے ہے کہ جس کا اپنا کوئی خاص رنگ نہیں ہے، اسی طرح پانی اپنا کوئی خاص ذائقہ بھی نہیں رکھتا۔ یہ موسم کا اشارہ پا کر ذرہ میں ہوا بن جاتا ہے اور پھر ہوا پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
پانی کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ مزہ نرم اور تر ہوتا ہے، اور جیسی جگہ جیسا برتن اس کو ملتا ہے یہ ویسا ہی روپ اختیار کر لیتا ہے، یعنی ماحول میں ڈھلنے اور خود کو اس کے مطابق بنانے میں اسے خاص مہارت حاصل ہے۔ پانی کی ایک خاص صفت یہ بھی ہے کہ یہ کسی بھی صدمے، چوٹ یا ضرب سے متاثر نہیں ہوتا، یعنی اسے نہ تو کوئی نقصان ہوتا ہے نہ ہی یہ کسی چیز سے زخمی ہوتا ہے۔ پانی ہمیشہ نشیب یا بستی کی جانب بہتا ہے، اور ہر طرح کی مصیبتوں یا آزمائشوں کے باوجود بھی ہموار ہو کر اپنے فرض ادا کرتا رہتا ہے، ہلکی چیزوں کو سر پر اٹھا لیتا ہے اور بھاری چیزوں کو گوتا دلا کر نیچے چھپا لیتا ہے۔ خالص پانی نہ تو گھلتا ہے، نہ سڑتا ہے، نہ ہی خراب ہوتا ہے۔ پانی کبھی ضائع یا ختم نہیں ہوتا، شکل و صورت اور نوعیت تبدیل کر کے اپنا وجود ہر حال میں برقرار رکھتا ہے۔ شاعر نے اس کے ذریعے ایک خاص پیغام انسان کو دیا ہے تاکہ وہ بھی ہر حال میں اپنا وجود، اپنی اہمیت، اپنی پہچان قائم رکھے۔ پانی کے بدلتی ہوئی شکل اور صورتوں کا ذکر کرتے ہوئے شاعر نے اس نظم میں بتانا چاہا ہے کہ پانی کو سورج کی جب گرمی لگتی ہے یا اسے آگ میں تپایا جاتا ہے تو وہ یا بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، ہوا یا بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، یعنی ہماری نظروں سے اوجھل ضرور ہو جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح سردی پڑنے پر یا لگنے سے ہی پتھر کی طرح ٹھوس بن کر برف کی شکل میں جم جاتا ہے۔ دریا یا سمندر کا پانی سورج کی گرمی میں تپ کر بادل بن کر برسات کی شکل میں دوبارہ زمین پر آ جاتا ہے۔ اسی طرح پانی ہواؤں کے کندھوں پر چڑھ کر بھی سینکڑوں میلوں کا سفر طے کرتا ہے اور کبھی اولا، اوش یا پالا بن کر پھر سے پانی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح پانی کبھی بھاپ، کبھی برف بن کر مختلف شکلیں اختیار کر کے انسان کو طرح طرح سے فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ اسی کے دم سے دنیا میں نمی یا تراوٹ ہے، ورنہ یہ دنیا آگ کی بھٹی بن جاتی۔ پانی ہی ہے جو ہمارے کھیتوں اور فصلوں کو ہرا بھرا اور شاداب بنائے رکھتا ہے۔ اسی کے سبب درخت پھولتے پھلتے اور ہرے بھرے بنے رہتے ہیں۔ ہر پتا، پھل، پھول، شاخ اور جڑ سے کونبل تک پانی کی رسائی ہے۔ جہاں پانی نہیں پہنچتا وہ چیز سوکھ کر اپنا وجود کھو دیتی ہے، یعنی پانی ہی زندگی، خوشحالی، تر و تازگی، ترقی اور بہار و رونق ورن کی علامت ہے۔ اسے مائع الحیات بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کے پینے سے انسان اور جانور زندہ اور صحت مند رہتے ہیں۔ ہر جگہ پانی کی ہی حکومت ہے، یہ کہیں سمندر، کہیں ندیاں، کہیں کنواں، کہیں جھیل و تالاب بن کر ہم سب کو فائدے پہنچاتا رہتا ہے، ہمارے جینے کا سامان فراہم کرتا رہتا ہے۔ جب اس کائنات کی تخلیق ہوئی تو ہر جگہ پانی ہی پانی موجود تھا، اور ہر جل اور تھل میں، یعنی خشکی اور تری میں بظاہر کوئی فرق نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور پانی کا بے جا استعمال بڑھتا گیا، اسی طرح پانی زمین سے سمٹتا گیا اور نمی یا تری کی جگہ خشکی نے لے لی۔ زمین نے پانی کو اسی طرح جذب کر لیا جس طرح کوئی کنجوس اپنے مال و دولت کو چھپا لیتا ہے۔ کائنات میں ماحولیات کا توازن برقرار رکھنے میں پانی اہم کردار ادا کرتا ہے، ہماری زندگی کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں خاک اڑنے لگتی ہے، زندگی مرجھا جاتی ہے، بے رنگ بے کیف بن جاتی ہے۔ ابھی بھی اس زمین پر پانی یعنی تری کا پلہ بھاری ہے، لیکن تری اور خشکی کی جنگ جاری ہے۔ خشکی تری پر غالب آنا چاہتی ہے۔ ابھی بھی زمین کے 3/4 حصے پر پانی کی حکومت ہے، خشکی کا حصہ صرف 1/4 ہے، لیکن جس طرح خشکی کا زور اثر پڑتا جا رہا ہے، تری سمٹتی جا رہی ہے۔ زمین میں جب پانی زیادہ تھا تو وہ زیادہ تر و تازہ اور صحت مند نظر آتی تھی، لیکن اب خشکی، گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور پانی کی گھٹتی ہوئی مقدار کے سبب نمی یا تری کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایک لمحہ فکر، یہ ہے ایک سنگین مسئلہ
ہے جس نے انسان اور کائنات کے وجود کے لیے کئی خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ شاعر نے اس نظم میں انسان کو محض پانی کی اہمیت، ضرورت اور افادیت سے ہی آگاہ نہیں کیا ہے بلکہ پانی کی حفاظت کے لیے بھی اکسایا ہے۔ آج کے حالات کے اعتبار سے بھی یہ ایک اہم موضوع پر لکھی گئی نہایت اہم اور پر اثر نظم ہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ اس کی معنویت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے مطالعے سے انسانوں میں بیداری پیدا ہو جائے اور وہ پانی کی اہمیت کو سمجھ کر اس کی حفاظت کی کوشش کرے، یہی شاعر اسماعیل مرہٹی کا اصل مقصد ہے۔ یہ اسماعیل مرہٹی کی کتاب میں، آپ لوگ کی کتاب میں موجود پہلی نظم کی تصریح ہے، اور اس کی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی دوسری نظم اچھا زمانہ آنے والا ہے، اس کی نظم کو اور اس کی جو تصریح دی ہوئی ہے اس کو ریڈ کروں گی۔ آج کے لیے یہیں تک۔